मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों और तमाम प्यार करने वालों को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ को देखा और सुना जा रहा है, मोहम्मद यूसुफ की जानिब से प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानाने गरामी डॉक्टर अल्लामा मुनकार अहमद फैज़ी साहब, हाफिज़ ताहिर भुट्टा साहब, नफीसा मुनकार साहिबा, आयशा मलिक सयाल साहिबा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं तिलावत कुरान पाक से करूँगा और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद ताहिर भुट्टा से कि वो तिलावत कुरान पाक सुनाएं। जी ताहिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ ترجمہ، ارشاد ہوگا اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا نفیسہ منقاد صاحبہ سے کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ جی نفیسہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی نفیسہ منقاد جنہوں نے ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے پاروں کا خلاصہ۔ 21 رمضان آج کی تاریخ ہے، اس حوالے سے آج ہم سنیں گے 21ویں پارے کا خلاصہ ڈاکٹر علامہ منقار احمد فیضی صاحب سے۔ میں گزارش کروں گا ان سے کہ وہ ہمیں 21ویں پارے کا خلاصہ کر کے بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 21 रमज़ान मुबारक और 21वें पारे का मुख्तसर से मुख्तसर खुलासा। इसमें अल्लाह पाक ने ज़िंदगी और मौत के बारे में बताया है। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो जिंदा से मुर्दा निकालता है। व युख़रिजुल मय्यत मिनल हय्य, और मुर्दे से जिंदा। सुभान यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी बख्शता है, जिंदा भी करेगा। बेशक बेशक। व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, ये बंजर ज़मीन है, इसके बाद उसको आबाद करेगा। व कज़ालिका तुख़रजून, और सब ने मेरी तरफ लौट के आना है। बेशक। इसमें मुख्तसर बताया जाना चाहता हूँ कि हमें कितनी दफ़ा मौत आई है, कितनी दफ़ा हम जिंदा होना है। सबसे पहले कुरान में भी उसका जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब अपनी वहदानियत के बारे में सबको मुखातिब होकर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उसमें हम सब सारे जो क़यामत तक हमने आना था, सब ने कहा क़ालू बला, हाँ हमारा रब है। कहने का मकसद ये है, उस वक़्त हम एक रूह की शक्ल में थे। बाद में माओं के पेट में आके इस वक़्त जो हम हमारी ये सिलसिला नसब जो चल रहा है, यानी इसकी तरफ भी इशारा है कि मुर्दे को ज़िंदा करना और ज़िंदे को मुर्दा करना ये मेरे रब के हाथ में है। बेशक बेशक। दूसरा इसमें है वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन। इसमें सबसे ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी आयातों को सुनते हैं, जब तिलावत होती है सुनते हैं, किस अंदाज में, वल्ला मुस्तकबिरन, सुनने की बजाय यहाँ पर ये कहा गया है वल्ला मुंह मोड़ लेती हैं, मुंह फेर लेती हैं, मुस्तकबिरन तकब्बुर करके। और तकब्बुर जो है, इस तकब्बुर ने भी शैतान को बर्बाद किया। तकब्बुर अज़ाज़िल्ला ख्वार करद बजिंदान लानत गिरफ्तार करद, क्योंकि उसको एक लानत का तौक जो है उस शैतान के ऊपर इस तकब्बुर की वजह से हुआ। तो आगे फरमाया कअल्लम यस्मअहा, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है, अनसुनी बात कर दी। कुरान की आयत पढ़ाई जाती है, वो सुनते हैं, तवज्जो कैसे करते हैं, मुंह पे लेते हैं, तकब्बुर करते हैं, और उनके तकब्बुर के बारे में बताया गया है। और उसके बाद ये भी है कि जैसे सुनी कअन्न फी उज़नैहि वक़रा, जैसे उनके कानों में जो है वक्र है, बहरेपन का, सुना ही नहीं है, जैसे बहरे हो गए हैं। फिर फरमाया फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, जो ऐसा करता है, हमारी आयतों का ठट्ठा मजाक करते हैं और तकब्बुर करते हैं, हम आयतों को अनसुनी कर देते हैं, उनके लिए अजाब है अलीम, दर्दनाक अजाब है। आखिर में इसमें अपने जो प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शान बयान की जा रही है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अभी मिनाती पड़ी गई है, जी। उसी के हवाले से कुरान में इसी पार में 21वें में आ गई है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये जो नबी है तुम्हारी जाने भी इतना करीब नहीं है जितना तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे करीब है। सुभान अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तो इसलिए शायर ने ऐसा तो नहीं कहा ना, नात खान ने, कि तस्वीर जो है सीने में है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब है, हमारी जाने भी इतनी करीब नहीं है। और इसी के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, और सही बुखारी क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारी जान इतना करीब नहीं है, मैं इतना ज़्यादा करीब हूँ। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान है कि जो हर मोमिन के सीनों में है, हर मोमिन के साथ है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मैंने बयान किया, हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज हमने 21वें पारे का खुलासा सुना डॉक्टर मुनकाद अहमद फैरी साहब से, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज 21वें पारे का खुलासा सुनाया।
بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے رمضان کے فضائل پر حدیث. اس کے لیے میں گزارش کروں گا عالمہ عائشہ ملک سیال صاحبہ سے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے ایک حدیث سنائیں. جی عائشہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حضرت سیدنا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. سبحان ماہ اللہ. رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے سبحان اور اللہ. ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا 1000 اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے. یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی شان اور یہ مہینہ بھی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا جس میں ایک نیکی کرنے کے بدلے 1000 نیکیاں ملتی ہیں. اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ عائشہ آپ نے ہمیں حدیث شریف سنائی. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے سوال کے جواب. اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا نفیسہ منقاص صاحبہ سے کہ وہ ہمیں آج تمام سوالوں کے جواب دیں گی 21 رمضان المبارک کے حوالے سے. میرا پہلا سوال نفیسہ صاحبہ آپ سے یہ ہے کہ کیا عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے روزے کی حالت میں گزرتے ہوئے کہیں سے بھی جہاں دھواں ہو اور دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر روزے دار کہیں سے گزر رہا ہو اور اس کے حلق میں دھواں چلا گیا، جتنا مرضی چلا گیا، دھواں چلا گیا اس کے حلق میں، اگر اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے یا وہ دھواں اس کے حلق تک پہنچ گیا پھر بھی اس کا نہ روزہ ٹوٹے گا، اس کا روزہ جائز ہوگا، ٹھیک وہ ہے. روزے دار ہی ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ڈکار کے ساتھ اگر پانی آ جائے منہ میں تو روزہ اس سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ڈکار کی صورت میں اگر پانی منہ میں آ جائے، حلق تک بھی وہ بے شک پانی پہنچ جائے، تھوڑا سا پانی پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور شرعی عذر کے بغیر روزہ کو ترک کرنے پر کیا سزا ہے؟ شرعی عذر کے بغیر روزہ ترک کرنے والے کو سزا ہوگی اور جب وہ روزہ شرعی عذر کے بغیر کوئی ایسے ہی بغیر کسی بیماری کے اگر روزے چھوڑتا رہ گیا اور اگر وہ بعد میں روزہ رکھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہ جائے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اسے قضا ادا کرنی ہوگی مگر پھر بھی اس کا ثواب رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کے مطابق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ نفیسہ. یہ تھی عالمہ نفیسہ منقاص جنہوں نے ہمیں تمام سوالوں کے جواب بتائے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کا رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی مسئلہ یا کوئی بھی معاملہ ہو جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ نفیسہ. آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک جو ہے حضرت مولا علی کا شہادت کا دن ہے اور اس حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت علی کی شان اور ان کی فضیلت ہمیں بیان کریں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان اہل بیتہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فضائل اہل بیت کے بارے میں قرآن مجید متعدد بار جو ہے ان کی فضیلت آئی ہے. مختصر اس وقت میں جو بتانا چاہتا ہوں ان کی پہلے فضیلت بتاتا ہوں. مولا علی کی فضیلت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. من احب علی فقد احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی.
یعنی محبت علی محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ محبت الہی ہے، اور اذیت علی اذیت مصطفیٰ ہے، اذیت مصطفیٰ اذیت الہی ہے۔ اس میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو اذیت ہے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہے۔ یہ ان کی فضیلت کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت جو میں نے مختصر آپ کو بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد جو مولا علی سی جو شہادت کے بارے میں ہے، 19 رمضان المبارک عبد الرحمن، ان کے باپ کا نام ہے ملجم، عبد الرحمن بن ملجم یعنی ابن ملجم کے نام سے یہ روایت بڑی مشہور ہے۔ 19 رمضان المبارک، اب میرا صرف آپ سے بھی، آپ بھی بتائیں، آپ سے بھی میرا سوال ہے، ناظرین سے بھی، عبد الرحمن کافر تھا، مشرک تھا، یہودی سے عبد الرحمن یہودیوں کا نام ہے، مسلمانوں کا مسلمانوں کا نام ہے نا عبد الرحمن، یعنی جو قاتل عبد الرحمن ہے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا اذیت علی اذیت مصطفیٰ ہے، اذیت دی ہے ان کو کوفے کی مسجد میں 19 رمضان المبارک کو اس نے اپنا زہر آلود جو خنجر جو نماز کی حالت میں استعمال کی ہے، زہر آلود خنجر، اس خنجر کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام 2 سے 3 دن 21 رمضان تک، 21ویں رمضان کا جب وقت آیا اس وقت مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ناظرین کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ دیکھیں نام کیا ہے عبد الرحمن، بیٹا کیا ہے ملجم کا، عبد الرحمن بن ملجم ابن ملجم، یہ کہ کافر کا نام نہیں ہے، مشرک کا نام نہیں ہے، یہودی کا نام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نام ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل بیت کی، بالخصوص جو مولا علی آج جو ہے 21 رمضان کے حوالے سے جن کی شہادت ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، مودت کرنی چاہیے۔ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور ان سے جو مودت ہے، محبت کا درجہ تھوڑا ہے، مودت کا درجہ زیادہ ہے، اور سب پر جو فرض ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو مودت ہے ہم کن سے مودت کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان پر جو مودت ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے، تو اس لیے ہم سب پہ یہ مودت جو ہے یہ ضروری ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، ناظرین کے لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الکل۔ رب العالمین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، کہ رمضان مبارک کا واسطہ، عظیم شہادت ہے ان کا واسطہ، رب العالمین جو سن رائز کالج کے پرنسپل ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، طلبہ طالبات ہیں، یہ جو سن رہی ہیں، جو آمین میں شریک ہیں، اگر ان میں سے کسی کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، محبین میں سے، اساتذہ میں سے، تلامذہ میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، ہمسایوں میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت و فردوس اعلی مقام عطا فرما۔ رب العالمین 21 رمضان کے صدقے رب العالمین ہماری بخشش فرما، ہمیں مرتے وقت قبر نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو سنا کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔